बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये तफसील से बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी अहादीस ऐसी हैं जिनके ऊपर साइंस ने तहकीक की और फिर उनका एतराफ़ भी किया। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जिनैन की नशोनुमा के पहले 40 दिन। डॉक्टर जूले सैम्पसन ह्यूस्टन यानी अमेरिका के बेलवर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में शोबा हमलो ज़चगी और अमराज नस्वानी के चेयरमैन और सालमाती और इंसानी तवारुस के प्रोफेसर हैं। इससे पहले वो मेम्फिस की यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में शोबा ऑबगाइन के प्रोफेसर और चेयरमैन रहे। 1992 में उन्हें कई अवार्ड मिले, जिनमें एसोसिएशन ऑफ प्रोफेसर्स ऑफ ऑबगाइन पब्लिक रिकॉग्निशन अवार्ड भी शामिल था। प्रोफेसर सैम्पसन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस का मुतालिया किया। सबसे पहली हदीस ये थी, तुम में से हर एक की तख्लीक के तमाम अज्जा उसकी माँ के पेट में 40 दिन तक जमा रहते हैं। और दूसरी हदीस ये थी, जब नुत्फ़ा करार पाए यानी जब हमल ठहर जाए तो 42 रातें गुजर जाती हैं तो अल्लाह एक फ़रिश्ते को उसके पास भेजता है जो अल्लाह के हुक्म से उसकी शक्ल व सूरत बनाता है और उसके कान और उसकी आँखें और उसकी जिल्द और उसका गोश्त और उसकी हड्डियाँ बनाता है। प्रोफेसर सैम्पसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 2 हदीसों का मुतालिया करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि जिनैन के पहले 40 दिन उसकी तख्लीक के वाज़े तौर पर काबिल शनाख्त मरहले पर मुश्तमिल होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस में जिस कतियत और सेहत के साथ जिनैन की नशोनुमा के मराहिल बयान किए गए हैं, इनसे वह ख़ास तौर पर मुतासिर हुए। फिर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान में उन्होंने अपने तासुरात कुछ यूँ पेश किए। दोनों अहादीस जो मुताले में आई हैं वो हमें पहले 40 दिनों में बेशतर जिनैनी इर्तिका का मुतय्यन टाइम टेबल फराहम करती हैं। मैं समझता हूँ कि आज सुबह दूसरे मुकर्रीरीन ने भी बार बार इस नुक्ते को दोहराया है। ये अहादीस जब इरशाद फरमाई गईं उस वक्त के मुयस्सर साइंसी इल्म की बिना पर इस तरह बयान नहीं की जा सकती थी। मेरे ख्याल में इससे ये नतीजा निकलता है कि ना सिर्फ जीनियात यानी जेनेटिक्स और मज़हब के दरमियान कोई तसादुम नहीं, बल्कि दर हकीकत मज़हब बाज़ रिवायती साइंसी नुकाते नज़र को इल्हाम से तक़वियत पहुँचाकर साइंस की रहनुमाई कर सकता है। और ये कि कुरान में ऐसे बयानात मौजूद हैं जो सदियों बाद दुरुस्त साबित हुए और जो इस अमर का सबूत हैं कि कुरान में दी गई मालूमात अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई हैं। दूसरी हदीस जिसकी साइंस ने तहकीक की वो उंगलियों के पोरों पर जरासीम कुछ प्रोटीन का मौजूद होना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो वो अपना हाथ ना पूंछे हत्ता कि उसे चाट ले या चटवा ले, यानी उंगलियां। खाने के बाद उंगलियां चाटने का हुक्म पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले दिया और उसमें जो हिकमत कार फरमा है उसकी तस्दीक तिब्बी साइंसदान इस दौर में कर रहे हैं। एक ख़बर मुलाहिज़ा कीजिए, जर्मनी के तिब्बी माहिरीन ने तहकीक के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि इंसान की उंगलियों के पोरों पर मौजूद ख़ास किस्म की प्रोटीन उसे दस्त, कै और हैज़े जैसी बीमारियों से बचाती है। माहिरीन के मुताबिक वो बैक्टीरिया जिन्हें ई कोलाई कहते हैं जब उंगलियों के पोरों पर आते हैं तो पोरों पर मौजूद प्रोटीन उन मुज़र सेहत बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। इस तरह ये जरासीम इंसानी जिस्म पर रहकर मुज़र असरात पैदा नहीं करते। ख़ास तौर पर जब इंसान को पसीना आता है तो जरासीम कुछ प्रोटीन मुतहर्रिक हो जाती है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर ये प्रोटीन ना होती तो बच्चों में हैज़े, दस्त और कै की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती। अहले मगरिब खाने के बाद उंगलियां चाटने के अमल को गैर सेहतमंद यानी अनहाइजीनिक करार देकर उस पर एतराज़ करते रहे हैं, लेकिन अब साइंस उसकी तस्दीक कर रही है कि ये अमल तो निहायत सेहतमंद है, क्योंकि उंगलियां मुंह के अंदर नहीं जाती और यूं मुंह के लिहाज से आलूदा नहीं होती,
نیز انگلیوں کے پوروں پر موجود پروٹین سے مضر بیکٹیریا بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس چمچے یا کانٹے سے کھانا کھائیں تو وہ بار بار منہ کے لعاب سے آلودہ ہوتا رہتا ہے اور یہ بے حد غیر صحت مند عمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے پوروں پر جراثیم کچھ پروٹین پیدا کی ہے تو ہاتھ سے کھانا اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا دونوں صحت مند کام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی حدیث میں بھی انہی دو باتوں پر عمل کی تلقین کی گئی ہے، یعنی ایک کھانا ہاتھ سے کھائیں دائیں ہاتھ سے، اور دوسرا ہاتھ پونچھنے سے پہلے انگلیاں چاٹی جائیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانے اور اس کے بعد انگلیاں چاٹنے کی اس اسلامی روایت بلکہ سنت کو عربوں نے اب تک زندہ رکھا ہے، جسے ماضی میں یورپ والے غیر صحت مند عمل ٹھہراتے رہے، مگر اب انہی کے طبی محققین کی تحقیق کہہ رہی ہے کہ یہ ہرگز مضر عمل نہیں بلکہ عین صحت مند اور فائدہ مند ہے۔ تیسری حدیث جس پر سائنس نے تحقیق کی وہ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن کو کتا چاٹ جائے تو وہ اسے 7 بار دھوئے اور پہلی بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، اسے چاہیے کہ اس میں موجود کھانے یا پانی کو بہا دے، اور ترمذی کی روایت میں ہے، پہلی یا آخری بار مٹی کے ساتھ دھونا چاہیے۔ یہ واضح رہے کہ کسی چیز کی محض ناپاکی سے صفائی کے لیے اسے 7 دفعہ دھونا ضروری نہیں۔ کسی چیز کو 7 دفعہ دھونے کا فلسفہ محض صفائی کرنے سے مختلف ہے۔ آج کے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کتے کی آنتوں میں جراثیم اور تقریباً 4 ملی میٹر لمبے کیڑے ہوتے ہیں جو اس کے فضلے کے ساتھ خارج ہوتے ہیں اور اس کے مقعد کے گرد بالوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ جب کتا اس جگہ کو زبان سے چاٹتا ہے تو زبان ان جراثیم سے آلودہ ہو جاتی ہے۔ پھر کتا اگر کسی برتن کو چاٹے یا کوئی انسان کتے کا بوسہ لے، جیسا کہ یورپی اور امریکی مرد و خواتین کرتی ہیں، تو جراثیم کتے سے اس برتن یا اس مرد و عورت کے منہ میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انسان کے معدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جراثیم آگے متحرک رہتے ہیں اور خون کے خلیات میں گھس کر کئی مہلک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ چونکہ ان جراثیم کی تشخیص خوردبینی ٹیسٹوں کے بغیر ممکن نہیں، شریعت نے ایک عام حکم کے تحت کتے کے لعاب کو فی نفس ہی ناپاک قرار دیا اور ہدایت کی کہ جو برتن کتے کے لعاب سے آلودہ ہو جائے اسے 7 بار ضرور صاف کیا جائے اور ان میں سے 1 بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے۔ چوتھے نمبر پر جو حدیث آتی ہے جس پر سائنس نے تحقیق کی وہ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے مشروب یعنی پانی یا دودھ وغیرہ میں مکھی گر پڑے تو اسے چاہیے کہ اس کو مشروب میں ڈبکی دے، پھر اسے نکال پھینکے، کیونکہ اس کے ایک پیر میں بیماری ہے تو دوسرے میں شفا۔ ڈاکٹر محمد محسن خان اس ضمن میں کہتے ہیں کہ طبی طور پر اب یہ معروف بات ہے کہ مکھی اپنے جسم کے ساتھ کچھ جراثیم اٹھائے پھرتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا، جب انسان جدید طب کے متعلق بہت کم جانتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ آرگنزمز اور دیگر ذرائع پیدا کیے جو ان جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں، مثلاً پینسلین، پھپھندی اور سٹیفائلوکوکائی جیسے جراثیم کو مار ڈالتی ہے۔ حالیہ تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مکھی بیماری یعنی جراثیم کے ساتھ ساتھ ان جراثیم کا تریاک بھی اٹھائے پھرتی ہے، یعنی ان جراثیم کا توڑ بھی وہ مکھی اپنے ساتھ لے کر پھرتی ہے۔ عام طور پر جب مکھی کسی مائع غذا کو چھوتی ہے تو وہ اسے اپنے جراثیم سے آلودہ کر دیتی ہے، لہٰذا اسے مائع میں ڈبکی دینی چاہیے تاکہ وہ ان جراثیم کا تریاک بھی اس میں شامل کر دے جو جراثیم کا مداوع کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے اس موضوع پر جامع الازہر یعنی قاہرہ مصر کے ایک شعبہ حدیث کے سربراہ محمد السمحی کو خط بھی لکھا، جنہوں نے اس حدیث اور اس کے طبی پہلوؤں پر ایک مضمون تحریر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ماہرین مائکرو بایولوجسٹ نے ثابت کیا ہے کہ مکھی کے پیٹ میں یسٹ سیلز یعنی پیراسائٹس کے طور پر رہتے ہیں
اور یہ خامراتی خلیات اپنی تعداد بڑھانے کے لیے مکھی کی تنفس کی نالیوں یعنی ریسپیریٹری ٹیوبیولز میں گھسے ہوتے ہیں، اور جب مکھی مائع میں ڈبوئی جائے تو وہ خلیات نکل کر مائع میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان خلیات کا مواد ان جراثیم کا تریاک ہوتا ہے جنہیں مکھی اٹھائے پھرتی ہے۔ اس سلسلے میں الطب النبوی لابن القیم کے انگریزی ترجمہ ہیلنگ ود دا میڈیسن آف دا پروفٹ طبع دارالسلام الریاض میں لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مکھی خوراک میں گر پڑے تو اسے اس میں ڈبویا جائے، اس طرح مکھی مر جائے گی، بالخصوص اگر غذا گرم ہو۔ اگر غذا کے اندر مکھی کی موت غذا کو ناپاک بنانے والی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پھینک دینے کا حکم دیتے۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محفوظ بنانے کی ہدایت کی۔ شہد کی مکھی، بھیڑ مکڑی اور دیگر کیڑے بھی گھریلو مکھی کے ذیل میں آتے ہیں، کیونکہ اس حدیث سے ماخوذ حکم نبوی عام ہے۔ مردہ جانور ناپاک کیوں ہیں؟ اس کی توجہ یہ ہے کہ ان کا خون ان کے جسموں کے اندر رکا رہتا ہے، اس لیے کیڑے مکوڑے یا حشرات جن میں خون نہیں ہوتا وہ پاک ہیں۔ بعض اتباع نے بیان کیا ہے کہ بچھو اور بھیڑ کے کانٹے پر گھریلو مکھی مل دی جائے تو اس شفا کی وجہ سے آرام آ جاتا ہے جو اس کے پروں میں پنہاں ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اگر گھریلو مکھی کا سر الگ کر کے جسم کو آنکھ کے پپوٹے کے اندر رونما ہونے والی پھنسی پر ملا جائے تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ یہ طریقہ کار الطب النبوی صفحہ 104 اور 105 پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سائنس نے ایک اور حدیث جس پر تحقیق کی وہ طاعون زدہ علاقے سے دور رہنے کا حکم اور اس کی کیا حکمت ہے اس کے بارے میں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے گروہ پر اور تم سے پہلوں پر نازل ہوا، چنانچہ جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب وہ اس علاقے میں پھوٹ پڑے جہاں تم مقیم ہو تو فرار ہو کر اس علاقے سے باہر مت جاؤ۔ صحیح ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون ہر مسلم کے لیے شہادت ہے۔ طبی اصطلاح میں طاعون ایک مہلک گلٹی ہے جو بہت شدید اور تکلیف دہ متعدی عارضہ ہے، اور یہ تیزی سے متاثرہ حصے کے رنگ کو سیاہ، سبز یا بھورے رنگ میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر جلد ہی متاثرہ حصے کے ارد گرد زخم نمودار ہونے لگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک گلٹی ہے جو اونٹ کی گلٹی سے مشابہ ہے اور جو پیٹ کے نرم حصوں اور بغلوں میں نمودار ہوتی ہے۔ الطب النبوی انگریزی کے صفحہ 53 کے حاشیے میں ایڈیٹر کا نوٹ کے زیر عنوان لکھا ہے، ہمارے مصنف یعنی ابن قیم کے زمانے میں ابھی قرنطینہ کا طبی تصور قائم نہیں ہوا تھا، مگر یہ حدیث مصنف سے بھی تقریباً 700 پہلے ارشاد ہوئی تھی۔ اس حدیث نے ایمان کی وساطت سے قرنطینہ نافذ کر دیا تھا، اگرچہ طب کے علماء کو اس سے متعلق علم کہیں صدیوں بعد حاصل ہوا۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں احادیث نبوی اور ان پر سائنسی تحقیق کے بارے میں جان کر ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔